अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ रबानी। नाज़रीन, अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 24 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपसे तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, पिछले 24 घंटों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें इमरान खान ने जो अनकंडीशनल कंडीशनल माफ़ी मांगने का ऐलान किया हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज उलमाए मशाइख कन्वेंशन मुनक़िद किया गया एक, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उलमा से खिताब किया। उसकी तफसीलात जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो है बानी पीटीआई इमरान खान ने जो सानिया 9 मई पे कंडीशनल माफ़ी मांगने का जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दी जाएं सानिया 9 मई की, तो मैं जो है माफ़ी मांगने को तैयार हूं, और अपने उन कारकुनों को और उन रहनुमाओं को भी अपनी पार्टी से निकाल के जो है सजा भी दिलवाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की रोज रोज बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की बात की थी। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि माफ़ी का मुतालबा करने वाले पहले उनसे माफ़ी मांगे, फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करें। इनका कहना था कि उन्होंने फौज की मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र की है। DGISPR की जानिब से माफ़ी के मुतालबे पर अपने रद्द अमल में इमरान खान का कहना था कि क्या इज्जत सिर्फ उनकी है। 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात पर इमरान खान का मौक़िफ़ था कि सीसीटीवी फुटेजेस कौम को दिखाकर साबित किया जाए कि इसमें पीटीआई और इनके लोग मुलव्वस हैं। वो खुद उन अफराद को सजाएं दिलवाने में ना सिर्फ साथ देंगे बल्कि पार्टी से भी उनको निकाल देंगे। माफ़ी भी मांगूंगा, लेकिन आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएं। आप खुद मुदई और खुद जज बन गए हैं। डीजी साहब, जिल्लत और इज्जत जो है अपने अमालों से मिलती है, पीटीआई की मकबूलियत में और आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि बांग्लादेश में फौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार करते हुए अपने लोगों का साथ दिया, और हमारे यहाँ फौज हारी हुई करप्ट जमातों के साथ पीटीआई के सामने आकर खड़ी हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझ समेत सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान ने कहा कि लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए जाएं। जिस तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद फरार हुई हैं, इस तरह कोई और फरार ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी ECL में डालें या ना डालें, मैंने तो इस मुल्क में रहना है, मैंने तो फरार नहीं होना। बात यह है कि इमरान खान साहब बड़े अवाम को जो है जल्ला समझा हुआ है, उन्होंने उन्होंने गधा बनाया हुआ है पूरी अवाम को। हैरत की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अगर सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखा दी जाए, उन्होंने कहना ले ए कौन है, मैं तो नहीं जानता, ए तो मेरी पीटीआई दे रुकन नहीं है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ भी नहीं है। ये जिस तरह पूरी कौम आपके ज़हनियत से वाकिफ़ है, आपके यूटर्न मास्टर हैं आप, और आप ये समझते हैं कि आप को सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखा दी जाएँ तो आप क्या समझते हैं कि आप मान जाएँगे? ये बहुत मुश्किल सी बात है, इस तरह हो नहीं सकता। हालाँकि सोशल मीडिया पे देखें और जितनी भी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसमें वाज़ह तौर पे आपके कारकुन, आपके भांजे हसन नियाज़ी नज़र आ रहे हैं। ईगल खान साहब, वो ਤੁਹਾਡੀ पीटीआई ਦੇ रुकन नहीं है, सरगर्म रुकन, उनसे आप कैसे डिनाई करेंगे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के सामने गाड़ी की छत पे खड़े होकर आर्मी की यूनिफॉर्म की पतलून को लहराया। आपको ये कोई बेहुरमती नजर नहीं आती? किसी इदारे की, मुकद्दस इदारे की यूनिफॉर्म की बेहुरमती आपने किया। आपके लिए यूनिफॉर्म कोई हैसियत नहीं रखता। कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हूं, फिर आप कहते हैं कि जी वो हम नहीं थे, वो हमारे लोग नहीं थे, तो वो कौन थे? आप किस हद तक फिर वहां मौजूद थे? आपके लोग किस हद तक वहां एग्जिस्ट कर रहे थे? पुरअमन रेड लाइन कौन सी थी? और जो तशद्दुद वाली रेड लाइन क्रॉस की जिन्होंने, तो वो कौन सी थी?
کون سی باڑیں لگی ہوئی تھی کہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، آپ کے جو جتنے بھی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، وہ باڑ کی اس سائڈ پہ جو کھڑے ہوئے تھے جہاں تک امن تھا، اور جو اس سے کراس ہو گیا وہ آپ کا رکن نہیں ہے، آپ اس کو اپنا تحریک انصاف کا رکن نہیں سمجھتے، رہنما نہیں سمجھتے۔ کتنی سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کو دکھائی جائے، آپ کو کتنی آپ نے دیکھنا، پھر کہتے ہیں جی جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ کیا گیا ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کے ساتھ، تو پھر ریئیکشن تو آنا تھا، تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں اس بات سے؟ تو وہ ریئیکشن کرنے والے آپ نہیں تھے تو کون تھے؟ ویسے آپ جب آپ پہ تشدد کے الزامات لگائے جائیں اور پھر آپ پہ ثابت کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں تھے، اور جب بات کی جائے تو عمران خان کو پکڑا گیا جس طریقے سے، تو اس طرح کا ریئیکشن تو آنا تھا۔ تو اب آپ اپنے ہی بیانات میں تضاد لے کے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اب آپ کو کسی طور بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کسی طور کا معافی کے قابل نہیں ہیں، اور جب آپ پہ مزید شکنجہ سخت ہونے جا رہا ہے، اب آپ آ گئے ہیں کنڈیشنل معافی مانگنے پہ۔ ہاں، آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے بھی معافی مانگے، جو مجھے تشدد کیا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، سابق وزیر اعظم کو گھسیٹا گیا، جو آپ کے دور میں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، جس طرح ان کی ضلالت کی گئی، کیا وہ وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے؟ وہ بھی 3 دفعہ کے سٹنگ پرائم منسٹر تھے۔ آپ کو اپنی دفعہ ہر چیز یاد آ جاتی ہے، لیکن جب آپ تو سمجھتے ہیں کہ سارے سیاسی مر جائیں، ساری سیاسی جماعتوں کو بین کر دیا جائے، صرف آپ ہوں اقتدار میں اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور تاحیات آپ کو لکھ کے دے دی جائے کرسی، آپ کو ملک کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو ملک کا امن عزیز نہیں ہے، آپ کو سیکیورٹی اداروں کی حرمت اور ان کا احترام عزیز نہیں ہے، آپ کو صرف یہ چاہیے کہ بس آپ کو کرسی پہ لا کے بٹھا دیا جائے اور آپ جو مرضی چاہیں بادشاہ سلامت کی طرح کرتے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، صرف آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اور سب سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ ہانکتے چلے جائیں، اور وہ آپ کے آگے آگے بھاگتی۔ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانا اس وقت آپ کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنا آپ سب کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جس طرح لوگوں کی، قوم کی آنکھوں میں مٹی اور دھول ڈالی جاتی ہے، لیکن آپ ایک سامنے نظر آنے والے سچ کو لوگوں کو جھوٹ بنا کے بیان کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی، ایک عام انسان پاکستان کا، جو عام فرد، عام شہری جو ہے، اسے بھی پتا ہے کہ آپ کے رہنماؤں نے نوجوانوں کو تشدد کرنے پہ ابھارا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے میں نے دھرنا دینے کا کہا، احتجاج کرنے کا کہا، میں نے کنٹونمنٹ بورڈ میں اپنے نوجوانوں کو کہا کہ وہاں جا کے احتجاج کریں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے احتجاج کی دعوت دینے کی؟ کوئی ایک شخص اگر آپ کے سامنے کہے کہ میں نے آپ کے گھر کے سامنے احتجاج کرنا ہے، اور اگر کوئی 4 آدمی 5 آدمی آپ کے گھر کے آگے اندر گھس کے نقصان کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی بھی چارج نہ لگایا جائے، آپ کو قصوروار نہ سمجھا جائے؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ آپ خود مانتے ہیں، آپ نے اعتراف کیا کہ میں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کا کہا، اور جب تشدد کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں جی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس کر دیں خان صاحب، عوام کو بے وقوف بنایا ہوا، گدھا بنایا ہوا ہے آپ نے۔ جس طرح آپ موڑتے جائیں ان کو، عوام آپ کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتی جائے۔ ساری قوم بھی آپ کے لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے، پوری قوم کی آپ کی لونڈے لپاڑوں والی ذہنیت اور دماغ نہیں، پوری قوم بے وقوف نہیں۔
کہ جو آپ کہتے جائیں وہ قوم مانتی جائے. قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے کس قدر ملک کا اور سیکیورٹی اداروں کا نقصان کیا، لیکن آپ کو سمجھانا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن صورتحال ہے. کیونکہ جب تک آپ نہیں مانیں گے، جب تک آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ جتنے چاہیں مرضی جھوٹ بولتے جائیں، سیکیورٹی اداروں کی بے حرمتیاں کرتے جائیں. جی آپ معافی مانگے، آج آپ کے آفیشیل پیج پہ لگا کہ آپ ہم سے معافی مانگے. آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ والوں کو نا، آپ کے جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ آپ کی اسی چیز پہ لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کو سمجھانا بہت مشکل، ناممکن کے قریب ہے. اللہ ہی آپ کے دل میں کوئی بات اتارے تو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں. تب آپ کو ملک کا احساس ہوگا، قوم کا احساس ہوگا، سیکیورٹی اداروں کا احترام ہوگا. لیکن وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون دلوائے گا؟ پوری قوم اس مسیحا کا انتظار کر رہی ہے. وہ مسیحا کب آئے گا اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں. اچھا جی، بات کر لیتے ہیں. آج علماء مشائخ کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کافی اچھا خطاب کیا اور لمبا خطاب کیا، اور انہوں نے جو کہا اس کی چند جھلکیاں آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستان نہیں مانتے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوستوں سے مخالفت نہ کریں. دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت نے وہاں پہ آ کے ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کا سما مقرر کیا، منعقد کیا، جس سے تشدد کے لیے ابھارا جائے گا. ابھی اس طرح کی پوری آرمی چیف جو ہیں وہ مطلب اتنی بھی گفتگو نہیں کرتے کہ ہر آئے دن وہ گفتگو کریں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی ظاہر گفتگو جو ہے وہ معنی خیز ہوتی ہے اور اپنے ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. آج انہوں نے جتنی بھی سپیچ کی اس میں صرف 2 پوائنٹس ایسے لگے کہ جو صرف انہوں نے تحریک انصاف کے لیے کہا. ایک جو فساد فی الارض کا، اور دوسرا جو انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ جس طرح کے پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سوشل میڈیا والوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک نوعیت بن چکی ہے کہ یہ فساد جو زمین میں اور سڑکوں پہ آ کے پھیلاتے ہیں، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ ایسا آرمی چیف نے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا، کبھی عمران خان کا نام نہیں لیا. حالانکہ پچھلے 10-12 دنوں سے 3 دفعہ عمران خان نے مثبت پیغام پہنچایا آرمی چیف کو، اور معافی کا اب انہوں نے مشروط معافی کا اعلان کیا. لیکن آج دیکھا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی جو خطاب ہے وہ کس اینگل سے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی عمران خان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی اتنی سختی اختیار نہیں کی، اور وہ جس طرح کے یوزول وہ کرتے بھی نہیں ہیں اس طرح کسی سیاسی جماعت یا کسی یا عمران خان کے بارے میں یا ان کے یا کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں. انہوں نے بس یہ فساد فی الارض کا کہا کہ جو پاکستان کو اور اللہ کی زمین کو جو
فساد کا باعث بنتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کافی سخت بات کی، جس طرح کے DGI SPR کر چکے ہیں. لیکن اس میں دیکھا یہ جا رہا تھا کہ شاید آج سارا خطاب جو ہے وہ PTI کے خلاف ہوگا، لیکن اس طرح کا کوئی خطاب بھی دیکھنے کو نہیں ملا. اچھا، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا نیشنل علماء کنونشن سے، اور انہوں نے بار بار کہا کہ سپہ سالار کی تقریر کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے 4 سے 5 دفعہ اپنی تقریر میں لفظ سپہ سالار کا استعمال کیا، اور آپ سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کے بعد وہ کوئی خطاب کر جائیں یا وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کر جائیں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح کہ شہباز شریف کی طبیعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لور ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا پازیٹیو انداز میں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. لیکن شہباز شریف نے اپنے خطاب میں بار بار کہا کہ آرمی چیف جو ہیں ہمارے سپہ سالار کی جو باتیں ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور انہوں نے اتمام حجت کی ہے، اور انہوں نے بہت اچھا خطاب کیا ہے. اور علماء جو ہیں علماء سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں ملک کو پرامن رہنے کے لیے، اور ملک میں ہر مسالک کے جو ہیں علماء کرام وہ اپنا اہم کردار ادا کریں، اور نوجوانوں کو برین واشنگ کریں کہ پاکستان کی اہمیت کیا چیز ہے، اور دہشت گردی کے اسلام میں کتنی ممانعت ہے، اور اسلام کے جو بھی جتنی تعلیم ہے دہشت گردی کے خلاف اور فساد فی الارض کے بارے میں جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس پہ زور دیں. اچھا جی، بانی PTI نے جو ہے آج اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، اور مجھ سے ابھی تک انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، یہ بے وقوف ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. بانی PTI نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. اچھا جی، یہ آج کی گفتگو ہے. اچھا، ایک اور ٹاپک جس پہ میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کسی دور میں MQM میں بھائی بھائی کی آوازیں آتی تھیں، بھائی نے یہ کہا، بھائی نے ایسا کہا، نہیں بھائی دراصل ایسا کہنا چاہ رہے تھے، تو PTI میں بھی بھائی کی شنید جو ہے سننے کو آ رہی ہے. وہ بھائی کون ہے؟ وہ بھائی عمران خان ہے. اچھا، وہ بھائی بھائی کی راہ کون الاپ رہا ہے؟ وہ زہر بہنیں الاپ رہی ہیں. بھائی کی بہنیں، بھائی کی بہنیں علیمہ خان جو کہ پیغامات پہنچانے کا سلسلہ ایک سورس بھی تھیں، اور آج انہوں نے کہا نہیں جی بھائی کی بات آپ نہیں سمجھے، بھائی دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مشروط معافی، جی مجھے CCTV فوٹیجز دکھا دی جائیں تو میں ایسا کر لوں گا، تو میں معافی مانگ لوں گا. بھائی ایسا کہتے ہیں کہ بھائی کی آپ بات کو نہیں سمجھ سکے. بھائی نے تو یہ بھی کہا کہ میری جس نے بے عزتی کی ہے جی وہ بھی مجھ سے معافی مانگے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھائی کے راگ الاپتے تھے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار MQM کے اپنے الطاف حسین کے بارے میں. جب الطاف حسین کوئی ایسا کنٹروورشل بیان دے دیا کرتے تھے تو فاروق ستار اس کی کورنگ کر رہے ہوتے، نہیں بھائی نے ایسا کہہ دیا جی، بھائی ایسا، بھائی ادھا کہہ رہے ہیں تو بھائی دی گل تسی سمجھ نہیں سکے جی، بھائی یہ کہہ رہے تھے. تو یہ بھی اب PTI میں بھی چھوٹے چھوٹے فاروق ستار نکل آئے ہیں. جی آپ لونڈے لپاڑوں نے جس طرح یہ مشروط جب انہوں نے معافی کا اعلان کیا تو لونڈے لپاڑوں نے دے ولاگ پہ ولاگ دیے جناب، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی دراصل یہ کہہ رہے تھے، آپ بھائی کی بات کو نہیں سمجھے. تو بھائی کی بات کیا ہے بھائی؟ تو کیا انہوں نے معافی کا اعلان نہیں کیا؟ کنڈیشنل معافی کون سی چیز ہوتی ہے جی؟ آپ کے بھائی آنکھیں نہیں رکھتے، جس طرح کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کو عقل نہیں ہے، انہوں نے عوام کو قوم کو گدھا سمجھا ہوا ہے. انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوئی. سیکیورٹی ادارے ان کے لیے نظر میں کچھ نہیں ہے. کیا ان کو سمجھ نہیں آتی CCTV فوٹیجز میں کون تھے؟ کس نظر سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی نظر ان کو عطا کر دی جائے جو بس اوپر سے آنکھیں عطا ہو جائیں، اور وہ آنکھیں ان کے اندر لینس فٹ ہو جائیں اور ان کو نظر آ جائے CCTV فوٹیجز میں.
کہ وہاں ان کے کارکن تھے اور ان کے رہنما تھے. یاسمین راشد کہاں تھی؟ یہ جو جتنے بھی آپ کے ورکرز جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، وہ بھائی کو نظر نہیں آتے. بھائی کی آنکھوں کو کون سا چشمہ لگ جائے اس طرح ایسا جو کہ دیوار سے پار ان کو نظر آنا شروع ہو جائے. پتہ نہیں بھائی کون سی نظر چاہتے ہیں کہ ان کو عطا کر دی جائے اور وہ پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ان کو وہ نظر آ جائیں ان کے کارکنان اور رہنما جو پی ٹی آئی کے تھے. شرم نہیں آتی؟ عوام کو بے وقوف بنائے، عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالے جا رہے ہیں. جیل میں بیٹھ کے ابھی تک وہ نہیں سیکھ سکے، ابھی تک عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ ان کا جاری ہے. پھر مجبور ہو جاتے ہیں ہم کہ کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے آپ میں. ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نوجوانوں کی اتنی گھٹیا برین واشنگ کی ہے کہ وہ تشدد کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ کے نوجوانوں کے سامنے، لونڈے لپاڑوں کے سامنے ملک کی کوئی حیثیت نہیں، اداروں کی کوئی حیثیت اور احترام نہیں. شہداء کی تنصیبات کی بے حرمتی کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اگر آپ کا یہ ہمیشہ رویہ ایسا رہا تو آپ کا فیوچر اسی طرح ڈارک رہے گا. اور نوجوان کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسی ذہنیت والے جو مائنڈ سیٹ ان کے ذہنوں میں ہے اس سے ان کی جان چھوٹ دے اور وہ صحیح معنوں میں ملک سے محبت کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں کا احترام کرنے والے اور محض سیاسی تنقید اور سیاسی اختلاف رکھنے والے نوجوان بن جائے، جو کہ پاکستان کا برائٹ فیوچر ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.